अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुज़ाकरात, एहतजाज, इक़्तिदार और अपोजिशन में अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों कदरे कन्फ्यूज्ड दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात करना चाहती है मगर हुकूमत से बात करने के लिए शायद मूड में नहीं है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए बार बार कह रहे हैं, मगर इस हवाले से ना कोई कमेटी अभी तक बनाई गई है और ना ही अपोजिशन को बाकायदा तौर पर कोई पैगाम या इन्विटेशन भेजा गया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आशूरा गुजरने का इंतज़ार कर रही थी कि उसके बाद मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। PTI ने शायद एहतजाज की तैयारी भी शुरू कर दी हो, मगर अभी तक ऐसा कोई प्लान सामने नहीं आया है कि ये एहतजाज हर कोई अपने अपने इलाके में करेगा या फिर ये मुल्क गिर एहतजाज या मार्च की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। अभी तक इसमें कोई वजाहत सामने नहीं आई है। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाने का इरादा रखती है। ऐन इसी वक्त उसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के साथ साथ सेनेट में अपनी सीट्स कम हो जाने का ख़तरा भी लाहक है। KP हुकूमत अगर वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब तहरीक की क़यादत करती है तो बदले में खदशा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में एडवेंचर कर सकती है, क्योंकि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी करने का मार्जिन अब बहुत कम है जो आसानी से मुकम्मल भी किया जा सकता है। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय आज़ाद मेंबरान की असम्बली में भरमार है और अली अमीन गंडापुर ये कहते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पार्टी मुफादात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, लिहाजा ग्रुप बंदी अरूज पर दिखाई देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बज़ाहिर उनमें इजाफा होता नज़र आता है, जिस बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत दावा कर रहे हैं कि PTI की एहतजाजी तहरीक कामयाब होती दिखाई नहीं देती। अब ऐसे में क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत बानी यानी इमरान खान को एतमाद में लेकर एहतजाजी तहरीक की बजाय हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तरजीह देगी या फिर ज़ोरे बाजू आजमाने के लिए ख़ुद को तैयार करेगी और कैसे करेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मैं पहले तो आपसे ज़ाहिर है कि पॉलिटिक्स पे भी सवाल करना चाहूँगी, जो एहतजाजी तहरीक की कॉल दे रखी है उस पर भी बात करेंगे और भी दीगर मामलात हैं, कुछ बज़ाहिर हैं कुछ छुपे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, हमारे बड़े करीबी साथी हैं, फेलो जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, शौकत पराचा साहब, आप उनके शो में मौजूद थे तो कुछ यूँ करके बात हुई है। मैं चाहूँगी पैनल वो प्लीज़ शॉर्ट ज़रा सुनवा दीजिएगा, फिर उस पर जवाब जो आया वो भी करते हैं। सुनिएगा प्लीज़। सियासतदान अपने सियासी मामलात जो हैं साथ बैठ के हल करें, ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बजट के नंबर पूरे करने के लिए ISI के मेजर को फोन करने पड़े और बंदे भेजने पड़े पार्लियामेंट्री लॉजेस कि भाई MNA साहब को लेके आओ ताकि बजट पास हो सके, और ना ये सूरत हाल हो जहां हुकूमत के सीनियर मेंबरान बैठ के ये कहते हो कि हाँ हो तो ये बुरा रहा है लेकिन आपको पता है हमारे पास तो इख्तियार नहीं। असद उमर साहब, आपने सुन ही लिया। इस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने ज़रा आपको X हैंडल पे थोड़ा सा जवाब दिया। वो कह रहे हैं बड़ी जल्दी याद आ गया है कि बजट पर नंबर कौन पूरे करता था, खुद वज़ीर ख़जाना थे आप, इमरान खान की इक़्तिदार की महरूमी तक असम्बली में उनके बहुत बड़े जाले रहे, फिर मसलतों का शिकार हो गए और फिर यहाँ वहाँ हो गए। तो ये क्या होता क्या रहा है 2018 की कहानी? वैसे तो सबको पता है, आपने अब ज़बान से बयान कर दी। नहीं, मैंने नहीं की कि ये इमरान खान साहब ने खुद मीडिया को इंटरव्यू में, और अगर आप वो सुन लें उसमें मैंने वही कहा था कि जो बात खुद खान साहब पब्लिकली कह चुके हैं, मैं तो सिर्फ वही दोहरा रहा हूँ। ये अगर आपको याद हो हमारी हुकूमत जाने के बाद खान साहब ने खुद कहा था। बिल्कुल 2022। क्या इसमें ख्वाजा साहब को क्या इसमें नई बात पता चल गई? तो ख्वाजा साहब ने शायद इस जोम में कह दिया कि उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हो सकता है वो उनके बिहार पे फोन वैसे ही चले जाते हो सकता है। अब देखें ना, रिजर्व सीट वाला मामला हो गया, उनको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ख्वाजा साहब से बोले यार, ख्वाजा साहब की असेंबली की स्पीचेस जो है ना वो हमें याद है। ये वही ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच के खा गई है, और वही ख्वाजा साहब आज कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो ख्वाजा साहब से बोले छोड़ दें, ऐसी पुरानी बातें क्यों याद करते हैं। अच्छा चले, मैं अब सवाल पे आती हूँ अगले। आई होप कि ख्वाजा साहब सुन लें। वो सवाल ये है कि 27वीं आईनी तरमीम की बहुत बातें सुनने में आ रही हैं। अभी ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के लोग ऐसे ही कह रहे हैं
کہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, ابھی تو کوئی ڈرافٹ بھی تیار نہیں ہے, ابھی اس پہ تو گفتگو بھی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ. بٹ سیمز لائک کہ کچھ سم تھنگ از کوکنگ. اور 26ویں آئینی ترمیم کو اگر میں ذہن میں رکھوں بطور صحافی تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا حکومتی حلقوں کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بعد میں بہت کچھ ہو گیا. آپ کو کوئی ڈر یا خدشہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کے آنے سے؟ اور کچھ لگتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ شاید ہماری جو حیثیت ہے اس کو چینج کیا جائے, پھر کے پی پہ نظریں بھی ہیں وفاق کی. پہلی دفعہ جب یہ 27ویں آئینی ترمیم کی میں نے بات سنی تھی تو وہ حکومتی اہم عہدیدار سے سنی تھی. ایک شادی پہ بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ تھے, سیاستدان بھی اس سٹنگ میں منسٹر تھے. ہے, اور یہ 26 جی سٹنگ منسٹر ہے, وہ چھوڑ دینا عہدہ کیا, اسے بڑا مخصوص عہدہ ہے تو ویسے ہی پتہ چل جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم شاید اس سے ایک ہفتہ پہلے پاس ہوئی تھی. تو اسی وقت بتایا گیا ہمیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی ڈرافٹ بھی مکمل ہو گیا ہے, یہ مکمل کیا جا رہا ہے اور جلد جو ہے وہ ووٹنگ کے لیے آئے گا. وہ ظاہر جلد تو نہیں آیا, کافی عرصہ گزر گیا. تو بالکل یہ بات تو ہوتی رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. اس کے اوپر چہم گوئیاں ہی ہیں, کبھی کچھ سنتے ہیں کبھی کچھ اور سنتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کا جو مندرجات ہیں وہ کیا ہوں گے. اچھا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اب یہ تو ظاہر قیاس ہے, اب جب آئے گا ڈرافٹ اور اس پہ بحث ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ شاید 10 سال حکومت کا پلان یا 6 سال یا پھر اسے مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے, اور بھی کچھ ایکسٹینشنز کی بات سننے میں آ رہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اور بھی خبر سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 2027 تک تو باہر کوئی چانس ہی نہیں ہے. آپ کو بھی لگتا ہے یہ کہ شاید بالکل واقعی چانس نہیں ہے 2027 تک؟ دیکھیں یہ ہم بات جو ہے نا وہ 2-3 سال سے سن رہے ہیں کہ کوئی چانس نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ نومبر 2024 یعنی آج سے 6-7 مہینے پہلے بہت قریب آ گئی تھی بات, اور کبھی امکان پیدا ہو گیا تھا کہ عمران خان باہر آنے والے ہیں. تو پاکستان میں جہاں پر فیصلے جو ہیں وہ کوئی عوام کی مشاورت کے ساتھ نہیں کیے جاتے, وہ بند کمروں کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں, اس لیے اس کے بہت نقصانات بھی ہیں اس نظام کے. لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ تمام چیزیں بہت جلد بدل بھی سکتی ہیں. تو یہ اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ وہ یعنی آپ میں شرارتاً کہہ دیتی ہوں, یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے کیا ہوگا. آپ کو 2027 کے دعوے اگر جو کر رہا ہے تو خام خیالی ہے. چلے میں شرارتاً یہاں پر کہہ دیتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نو انٹرسٹ ان پالیٹکس ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ان پالیٹکس بھی ہو سکتا ہے. نہیں وہ تو میں کیا, وہ تو پاکستان فوج کے جتنے آرمی چیف گزرے ہیں وہ بھی سب یہی کہتے رہے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن رہا ہے سیاست کے اندر. لیکن اس میں کوئی بھی پاکستان کے اندر اگر کسی میں اتنی ہمت ہو کوئی دعویٰ کر سکے کہ اس کو پتا ہے کہ آج سے 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں, تو وہ بڑی رشک آتا ہے اس کے اوپر. اچھا ویسے اسد عمر صاحب ہے تو ماضی کی بات, لیکن تھوڑا سا بتائیے گا. الزام یہ لگایا جاتا ہے, آپ عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں, کہ خان صاحب بھی کوئی 10 سالہ حکومت کا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نہیں کہتی, کون بولتا ہے, کون کہتا ہے, ہمیں نے تو کبھی نہیں 10 مہینے, آپ 10 مہینے کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں. ہماری کابینہ میں کبھی یہ نہیں ڈسکشن ہوتی تھی کہ اگلے 3 سال کا ہم نے کیا پروگرام بنانا ہے. ہمیشہ خان صاحب کو یہ ہوتا تھا اگلے 90 دن بہت ضروری ہیں, اور کوئی پاکستان سے باہر نہیں جائے گا, کوئی وزیر باہر نہیں جائے گا, اور سب نے یہیں پہ رہنا ہے کیونکہ اگلے 90 دن بہت ضروری ہیں. تو میں نے تو کبھی بالکل میں بغیر کسی بلا خوف تردید یہ بول سکتا ہوں, میں نے کسی میٹنگ میں, چاہے وہ کابینہ کی ہو, چھوٹی میٹنگ ہو, کوئی بھی ایسی میٹنگ ہو, میں نے کبھی یہ 10 سال کے پروگرام کی بات نہیں سنی. اچھا آپ ایک آزاد رائے رکھتے ہیں, آپ جب پارٹی میں بھی تھے تب بھی آپ کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ آپ کبھی کبھی خان صاحب کو کچھ بول بھی دیتے تھے, کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا تھا کہ ان پہ بات کرنی چاہیے, اور آج بھی آپ ویسے ہی ہیں. آپ نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ خان صاحب کے ساتھ کیا سٹانس لیا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے تھی؟ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن جو تھی اس وقت جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بحث یہ تھی, خان صاحب نے کہا تھا میں ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں, لیکن صرف بحث یہ تھی کہ جلدی دی جائے, یعنی کہ اگست ستمبر میں دی جائے یا بالکل نومبر میں جا کے دی جائے.
ورنہ فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کا ہی تھا. جو ریلیشن دیکھیں، جو آرمی چیف کے ساتھ ریلیشن شپ تھی، وہ ریلیشن شپ وزیر اعظم خود مینج کرتے تھے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. کسی اور کے ذریعے تو وہ پرائم منسٹر مشورہ تو لے سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پرائم منسٹر کا اس وقت وزیر اعظم کو اس میٹنگ میں خیال یہ تھا کہ ہمیں یہ نوٹیفیکیشن جلدی نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کرنا تو ہے لیکن جلدی نہیں کرنا چاہیے. اس کو جب ایکسٹینشن کا وقت آئے، جب وہ 3 سال کی ٹرم پورے ہونے کا وقت آئے، اس کے قریب جا کے کرنا چاہیے. اور اس وقت واضح نہیں تھا کہ کیوں، لیکن میرے خیال میں اگر آپ واپس مڑ کے دیکھیں تو وہ ان کی ٹھیک بات تھی. اور وہ جو جلدی نوٹیفیکیشن ہو گئی، اس کے بعد جو سب کچھ ہوا، سپریم کورٹ کے اندر کیس آیا، پھر اپوزیشن کی جماعتیں اس کے اندر انوالو ہوئی، اللہ جانتا ہے کہ کیا اس کے اندر بارگیننگ کی گئی. لیکن وہ اس وقت ان کی جو ایک انسٹنکٹ تھی، وہ انسٹنکٹ درست تھی کہ بہت جلدی اس کی نوٹیفیکیشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک چلیں. اچھا ویسے سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ باجوہ صاحب واز ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ ایکسٹینشن، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے خان صاحب چاہتے ہیں. آپ نے 26 نومبر کا ذکر کیا 2024 کا، آپ نے کہا معاملہ تب چل رہے تھے. یہ بات تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں اور دیگر لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے، پھر وہ خراب ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے خرابی کہاں پر ہوئی؟ صرف ایک جگہ کے تبدیل ہونے سے تو خرابی نہیں ہوئی ہوگی کہ یہاں نہیں یہاں احتجاج کرنا ہے؟ دیکھیے، بہت اس بات پہ تنقید کی جاتی ہے کہ دیکھیں عوام نہیں نکال رہے، لیکن 24 نومبر کو جو پہلے دن جس دن خیبر پختونخوا شروع ہوا ہے، تو جو عوام کی تعداد باہر نکلی تھی وہ ایک بہت بڑی تعداد، بہت ہی بڑی تعداد تھی. تو اس کام میں تو کامیاب ہو گئی تھی تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے کہ وہ ایک بڑی عوام کی موبلائزیشن کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جب وہاں تک بات پہنچی تھی، یہ تو اس سے بہت پہلے فیصلے ہو جانے چاہیے تھے نا کہ کہاں جا کے رکنا ہے، رکنے کے بعد مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے، اگر کرنے ہیں تو کس کے ساتھ کرنے ہیں، اور مذاکرات کرنے ہیں تو کیا اس کی حتمی چیزیں ہیں جن کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، کہاں تک گنجائش ہے کچھ تبدیلی کرنے کی اور کہاں نہیں. اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ عمران خان تو اویلیبل نہیں تھے. آپ کو جب بھی مذاکرات شروع ہوتے عمران خان تو آپ کو اویلیبل نہیں تھے، تو اس لیے یہ پہلے سے کر لینا اور خان صاحب کی رضامندی لے لینا بہت ضروری تھا. اب وہ ٹیم ہی بتا سکتی ہے کہ کیوں ہوا یا کیا یہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رائے مختلف ہو گئی. لیکن اتنی بڑی موبلائزیشن کے بعد اور اس کے بعد بدقسمتی سے، لیکن یہ موبلائزیشن اسد عمر صاحب یک طرفہ تھی نا، کیونکہ کے پی سے ظاہر ہے کہ ابھی بھی اگر آج بھی پاکستان تحریک انصاف ایم شور کال دے گی تو لوگ تو نکلتے ہیں، موبلائزیشن تو ہوتی ہے. پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ لیڈ جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں وہاں نکل جاتے ہیں. اب آپ نے چونکہ 26 نومبر والا ذکر کر دیا ہے، فرام 24 to 26 نومبر، حماد اظہر صاحب غائب رہے تھرو آؤٹ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی غائب. یہ جو ہے نا ایک تو یہ میں نے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ریکارڈ پہ بیان سر جی پتہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب کا یا اسلام آباد کا مقابلہ کرنا جو ہے نا وہ بالکل سراسر زیادتی ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے. پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر جس قسم کا شدید کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ابھی اس دن نہیں جس دن یہ عوام نکلتی ہے، وہ جیسے ہی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے اس سے پہلے پکڑ دھکڑ جو شروع ہوتی ہے، ہزاروں لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں. سو ان دونوں کا موازنہ کرنا میرے خیال میں بالکل بھی انصاف نہیں. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کے پی جو گورنمنٹ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، وہ انڈر ریڈار ہے؟ انڈر ریڈار کا مطلب؟ انڈر ریڈار کا مطلب کہ حکومتی کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے نمبر پورے ہو جائیں گے تو ہم عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے کہ حکومت گر سکتی ہے. بالکل بالکل. پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دباؤ پیدا کیا جا سکے حکومت کے اوپر، اور وہ جس طریقے سے کھل کے پہلے انہوں نے نومبر میں اور اس سے پہلے اکتوبر میں جس طریقے سے تحریک کا ساتھ دیا تھا، وہ اس سے روکا جا سکے ان کو. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ایسی تحریک موجود ہے. یہ بھی یاد رکھیں، خیر پاکستان کے اندر اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، تو قانون کی یا آئین کی بات کرنا بھی عجیب لگتا ہے. لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ 2023 کے اندر ہو چکا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر 2022 میں
جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے 20 سیٹوں کے اوپر، اور پھر اس 20 سیٹ میں سے 15-16 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی 15 اور ہمیں حکومت پنجاب کی واپس ملی تھی. وہ فیصلہ یہ کہتا ہے کہ اگر جو اسمبلی کے اندر پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ احکامات جاری کرے گا کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، اور اگر آپ اس کے مطابق ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کا نہ صرف رکنیت آپ کی معطل ہوتی ہے، وہ تو پہلے بھی قانون کے اندر لکھا ہوا تھا، لیکن اب سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آیا کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ شمار ہی نہیں کیا شمار جائے بھی گا. نہیں ہوگا اور 62 ترشٹ بھی لگے گی. کریکٹ. جی، اور آپ کی رکنیت بھی معطل کر دی جائے گی. تو تحریک ابھی بھی ان کی مخصوص نشستیں جو دے دی گئی ہیں، اور وہ بھی کمال ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ گلا کر رہی ہیں کہ جو مال غنیمت میں سے ہمیں اتنا کچھ مل گیا ہے، یہ بھی کم ہے، ہمیں اور بھی چاہیے. کہ وہ دو اپوزیشن کی جماعتوں نے کورٹ کا بھی رخ کر لیا، عدالت کا رخ کر لیا اس کے لیے، لیکن اس کے باوجود، اس مال غنیمت کے باوجود ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. تو واحد طریقہ جس سے پوری ہوتی ہے، اعداد و شمار پورے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کہ 20 ہیں، کوئی کہتا ہے 23 ہیں ایم پی اے جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے خلاف، لیکن ان کا تو ووٹ ہی نہیں شمار ہوگا. ٹھیک، بالکل کریکٹ بات ہے. لیکن پاکستان جو ہے یہ پاسبلٹیز کا لینڈ ہے اینڈ اینی تھنگ از پاسبل اوور ہیئر. لیکن ایک اور دو بڑے اہم سوال ہیں. میں اسد عمر صاحب چاہوں گی دونوں پہ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل گفتگو کرتے ہیں. ایک تو مجھے بتائیں کہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ. چلے اچھا ہے، لیٹر لکھنے کے بعد حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات ہوئی. پہلے بھی ہوا تھا، نہیں ہو پایا اس طریقے سے. کچھ لوگ خلاف تھے، کچھ لوگ حق میں تھے. یہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی؟ اگر حکومت جو ہے اس میں سنجیدہ ہے، بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں، اس وقت اختیار تو حکومت کے پاس ہے نا. تحریک انصاف نے مطالبہ کرنا ہے، جو کچھ بھی دینا ہے وہ حکومت نے دینا ہے. اور اگر حکومت کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے، جو پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد کو آتا ہے، میرے خیال میں آپ اس وقت کوئی بھی سروے کرا کے دیکھ لیں تو پاکستان کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس بات کی حامی ہوگی کہ جو سیاسی بحران 3 سال سے چلتا چلا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ مذاکرات ہیں، اور معنی خیز مذاکرات ہیں. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر آج شہباز شریف صاحب، جو میں کئی دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ تمام کیمروں کے سامنے جیسے وہ گئے بیرسٹر گوہر سے ہاتھ ملانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کرتے ہیں. اگر وہ صرف ایک فوٹو اپرچونٹی نہیں چاہتے تھے، اگر وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ کوئی معنی خیز مذاکرات ہوں، تو میرے خیال میں حل ہے ہی یہی، اس کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں حکومت با اختیار ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ پارٹی کے یہ نہیں سوچتے ہیں پی ٹی آئی کی. دیکھیں، جو بھی اس وقت پورا نظام چل رہا ہے اس کے اندر جو بڑے فیصلے ہوں گے، اس بڑے فیصلوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کی ضرورت بالکل ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میری پہلے دن سے ایک تو ویسی ایک جمہوری نظام کے اندر یہ کہنا کہ ہم اپوزیشن کی اپنی جو سیاسی پارٹیاں ان سے بات نہیں کریں گے، صرف فوجیوں سے بات کریں گے، وہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، جمہوری بات نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پریکٹیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ خود سامنے آ کے بیٹھ کر نیگوسیشن نہیں کرے گی، اور انہوں نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں اس کو وہ فیصلے سیاسی جماعت کے ذریعے، حکومتی جماعت کے ذریعے ہی اس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو عاشورہ کے بعد ابھی تو ظاہر ہے کہ بتایا جائے گا کہ کیا لاہ عمل ہوگا احتجاج کا، یہ کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کو کوئی اس وقت چوائس ہی نہیں بچی جی. اس وقت اب بار بار سب ان کو کہتے ہیں کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ اس وقت ان کے پاس اور ہے کیا چوائس. اس وقت تو ان کی آپ نے مخصوص نشستیں بھی چھین لی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ہم ان سے چھین لیں گے، پنجاب کے. لیکن سوری کٹنگ یو ہے، لیکن جب ہم پرانی پوزیشنز پاکستان تحریک انصاف کی دیکھتے ہیں وہ بہت پریشر ڈیولپ کر چکے تھے. 26 نومبر والا دیکھ لیں، اس سے پہلے والا دیکھ لیں. بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم سوری آئی ایم سیئنگ دس، لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ پہ کوئی دباؤ اس طریقے سے ڈال سکے، خاص کر کے جب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ایک پیج پہ ہیں. دیکھیں، دو مختلف باتیں ہیں. ایک تو کیا عوام میں مقبولیت تحریک انصاف کی یا عمران خان کی خاص طور پہ کم ہو گئی ہے بنسبت جو پچھلے نومبر میں تھی؟ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ اخذ کر سکیں. تو عوام میں مقبولیت تو اتنی ہے. وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو ایک ثانوی بات ہے نا. میں تو آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ نے ان کو مخصوص نشستیں بھی ان سے چھین لی. آپ نے کہا کہ ہم آپ کی خیبر پختونخوا کی حکومت بھی چھین لیں گے. آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کیونکہ
پارلیمان کے اندر، مطلب اس سے زیادہ مزہ کا خیز بات نہیں ہو سکی کہ پارلیمان کے اندر کیونکہ آپ احتجاج کرتے ہیں اور آپ کاپیاں پھاڑتے ہیں، اس لیے 2 درجن سے زیادہ پنجاب کے ایم پی ایس کی رکنیت ہی ہم معطل کر دیں گے. تو آپ تو ان کے پاس کوئی چوائس چھوڑ ہی نہیں رہے. وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، ثانوی بات ہے نا. ان کے پاس مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ میں آپ کو پتا میں کھل کے ان کو مشورے دیتا ہوں جہاں پہ وہ سے نہیں بھی اتفاق کرتے، میں پھر بھی کہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں ہم سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، میں کہتا ہوں بالکل غلط کہتے ہیں. لیکن اس وقت تو آپ ان کو کوئی موقع ہی نہیں دے رہے سوائے اس کے کہ سڑکوں پہ آ کے اپنے زور بازو آزمانے کی کوشش کریں. لاسٹ کوئکلی چاہوں گی 1 لائنر جواب دیجیے گا. عمران خان صاحب کے پاس این آر او کی آپشن موجود ہے؟ تو ہمیشہ سے موجود ہے. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ مانگ رہے ہیں ان کو ملی ہوئی ہے. وہ اگر مانگ رہے ہوتے تو یہ 2 منٹ کے اندر سب ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسد عمر صاحب سابق باقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا جو تجزیہ یا رائے ہے وہ میرے سوالات پہ دے رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب نے. ان کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب ہمیں جوائن کر چکے. دونوں کا بہت شکریہ. نقوی صاحب مجھے بتائیے گا کہ عاشورہ کے بعد احتجاجی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. یہ کس قسم کا احتجاج ہوگا؟ کیا کوئی اس کے بعد کوئی مصدقہ ڈیٹ سامنے آئے گی یا پھر آپ ایک دم سے احتجاج شروع کریں گے، اور یہ لاہ عمل ہے کیا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. پوری قوم کے مزاج کو سمجھنا ہوگا. اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ماضی کے 3 سالوں میں، اور قوم کے پاس شعور ہے. اب اس قوم کو جگانا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر شہری کو اپنی جگہ احتجاج میں کھڑا ہونا. احتجاج پرامن ہوگا، احتجاج ایسا ہوگا جس کے اندر کسی کو یہ اریسٹ نہیں کر پائیں گے. احتجاج کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں. پہلا موومنٹ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سارے جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو شریعت کورٹ میں چیلنج کرنے جائیں گے انشاءاللہ. عوام سے کہیں گے کہ وہ باقاعدہ ٹویٹر پہ خط کے ذریعے اپنے مارک کر کے سروے دیں کہ دے وانٹ ڈیموکریسی، دے وانٹ رول آف لا. انہیں آزادی صحافت بھی چاہیے اور عدالتیں بھی آزاد چاہیے. وہ تمام چیزیں جو سلب کر لی گئی ہیں پچھلے 2.5-3 سال کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس قوم کے ساتھ ایک عجیب قسم کا مذاق کھیلا گیا ہے، اور ایک ایسی رجیم آ چکی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ جسے جمہوریت کہہ سکتے ہیں نہ امریت کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اندر لوگوں کے فلیش پروٹیسٹ بھی شامل ہوں گے، گھروں پہ جھنڈے لہرا کے بھی ہوں گے، گاڑیوں کے ہارن بجا کے بھی ہو سکتے ہیں، ٹی شرٹ پہن کے بھی ہو سکتے ہیں، عمران خان کی فیس ماسک پہن کے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، بڑا فینسی ساؤنڈ کر رہا ہے یہ جو احتجاج آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ہم ہارن بھی بجائیں گے. لوگ ہارن تو خیر ویسے ہی بجا لیتے ہیں جب بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتا ہے. گھروں پہ جھنڈے لگائیں گے. جب 8:04 کے اوپر سب لوگ ہارن بجائیں گے تو پھر تو مطلب کچھ اور ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، 8:07 یا 5 منٹ، شام کے 4 منٹ. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 8:04 پہ جو لوگ سڑک پہ موجود ہیں وہ ہارن بجائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، عمران خان کی شکل کی ہو سکتا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں شرٹس پہنیں گے. ہم مختلف قسم کالیں دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور عوام کو یہ جو احتجاج وہی وہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ مختلف کالز دیتے رہیں گے. اللہ کرے کہ یہ مسڈ کالز نہ ہوں، کال ہی ہو. لیکن علی گوہر بلوچ صاحب چلیں، احتجاج تو ان کا رائٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا احتجاج کریں گے کہ ہم آپ حکومت یعنی ہم پہ کوئی کیس نہ کر سکے، 3 MPO کے تحت ہمیں اندر نہ کر دے، ہم پہ مقدمے نہ چلائے، اور ہم سب احتجاج کریں گے جہاں جو مجھے سمجھ آئی شمیم نقوی صاحب کی بات سے وہ یہ کہ جہاں جو موجود ہے وہ وہاں احتجاج کرے گا. بٹ احتجاج سے پہلے ایک بات ہو رہی ہے اور وہ ہے مذاکرات کی. رانا ثناء اللہ صاحب ہی سیمز ویری سیریس اباؤٹ گیٹنگ انٹو ٹاک ود پاکستان تحریک انصاف. بٹ پاکستان تحریک انصاف شاید کنفیوزڈ ہے، یا آپ لوگ بھی کنفیوزڈ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ احتجاج کو روکنے سے پہلے اور مذاکرات شروع کرنا یہ کیسے ہوگا. تو کیسے کریں گے مذاکرات؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا بنیادی حق ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو احتجاج بھی انہوں نے آج تک کیے، جو ان کی تاریخ ہے، صرف یہ نہیں کہ ان 3 سالوں کے اندر، اس سے پہلے آپ کو دھرنوں والا سلسلہ بھی یاد ہے، ان کے ہمیشہ جو احتجاج ہیں وہ پرامن ہونے کی بجائے وہ ہمیشہ پرتشدد احتجاج انہوں نے کیے، اور خاص طور پر وہ جو دھرنوں والا احتجاج تھا اس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ گرین بیلٹس کے اندر گھسے، ریڈ زون کے اندر گھسے، پی ٹی وی کے اوپر حملہ آور ہوئے، قومی اسمبلی کے جنگلے توڑے گئے، قبریں کھودی گئیں، اور مطلب ہے کہ احتجاج کے نام کے اوپر انہوں نے انتشار پھیلایا۔ پھر ان کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے جب وہ تقاریر کرتی ہیں تو وہ آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، لاک ڈاؤنز کر دیں گے، اور اس کے علاوہ مطلب ہے ہر وہ غیر قانونی ہتھ کنڈا، ہر وہ کام جس سے کہ پاکستان کے عوام کا جینا اجیرن ہو جائے، وہ یہ اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تو اسلام آباد کی گرین بیلٹس میں آگ لگائی، لیکن اب تو وہ یہ احتجاج نہیں کر رہے نا، اب تو وہ میرا خیال سے دیٹ از انسپائرڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ جو انہوں نے ایک تقریب میں بتایا تھا وہ کر کے کوئی احتجاج ہے، وہ میرا خیال سے پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کو کاپی کر کے اس قسم کا احتجاج کرنا چاہے، تو میرا خیال سے یہ تو کسی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اس احتجاج سے، چھوڑ دیں ماضی میں کیا۔ اچھا دیکھیں، بڑی ایک جو سب سے انٹرسٹنگ بات نقوی صاحب نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بقول ان کے کہ وہ غیر جمہوری ہو رہا ہے، تو میرے لیے بڑا یہ ایک سرپرائزنگ بات ہے کہ ان کو 3 سالوں کی چیزیں تو چلے نظر آ رہی ہیں، ان کی اپنی نظر سے وہ جس طرح سے بھی دیکھتے ہیں ان کا حق ہے، لیکن ان کو جنرل پاشا والی باتیں اور جنرل زہید والی باتیں بھول گئے، آر ٹی ایس سسٹم والی باتیں بھی یہ بھول گئے کہ کس طرح سے آئے تھے، کس طرح سے ان کے بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ بھائی ہم تو پوری زندگی کے لیے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں، آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ سر سے کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ نے ہمیشہ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ اقتدار کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، تو آج جمہوریت کا بھاشن آپ کے منہ سے بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور آج بھی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بے شمار گروپ بن چکے ہیں اور ہر گروپ کا ایک اپنا بیانیہ ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کا ہیڈ ایک اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ گروپس بن گئے ہیں تو بالآخر جنہوں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ بالائے طاق رکھ کے اس چیز کو آپ سے بات کریں گے نا، گروپ آپ لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے جس پہ میں ظاہر ہے کہ ان سے سوال بھی کروں گی، لیکن اب سین یہ ہے کہ ہم نے علی گور بلوچ صاحب اس سے آگے بھی جانا ہے۔ چلیں آپ نے اب چونکہ پارٹی اختلافات کا ذکر کر لیا ہے تو شمیم نقوی صاحب موجود ہے، میرے سامنے خبر بھی رکھی پڑی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں وہ بہت نمایاں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ مشال یوسف زئی صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں شیر شاہ صاحب ان پہ طنز کیا ہے، انہوں نے کہا جی حسان خان نیازی جو ہیں وہ اندر ہیں اور یہ باہر ہیں۔ اچھا یہ جو پارٹی اختلافات ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، ویسے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا 100% انڈیویجول پرابلم ہے، لیکن یہ زیادہ پبلک پرابلم اس لیے ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب آپ کو فالو کرتے ہیں تو ایک لیڈر کچھ اور کہتا ہے، دوسرا کچھ اور کر دیتا ہے، اور پھر تیسرا دونوں کی تردید کر دیتا ہے۔ کیا اس پر اوور کم کرنے کے لیے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں بیفور دیٹ پرٹیکولر پروٹیسٹ جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بیان کیا ہے؟ جی پہلے طرح اگر اجازت دیں تو میں علی گور صاحب کو صرف سلائٹلی ٹچ کر دوں۔ پلیز اسکرین از یورز۔ سپریم کورٹ ایک مرحوم ان کے لیڈر کے نام نہیں لینا چاہتا، اس کے اندر جو کچھ ہوا، جو ایک چیف جسٹس کے ساتھ کیا وہ احتجاج نہیں تھا، جو چھانگا مانگا ہوا وہ بالکل جمہوری تھا، جو مری ایکارڈ ہوا وہ بالکل جمہوری تھا۔ آج تک انہی نے تو ایک پتھر بھی نہیں پھینکا کسی جگہ پہ، کوئی گاڑی نہیں جلائی، پورے ایسے پاک دامن لوگ ہیں، اور ان کے ساتھی جو ہیں اس میں ذوالفقار علی بھٹو کے گراؤ جلاؤ کوئی کا تو ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے، انہی نے تو پھولوں کے ہار پہنائے تھے، سب کچھ کیا تھا، کوئی نقصان کوئی کیا تھا۔ اور جتنے یہ جمہوری ہیں اس کو پوری پاکستان کو پتہ ہے، یہ ایسے الیکشن جیتتے ہیں کہ دوسری پارٹی جو ہے ایک جلسہ نہ کر سکے، اور
اس کا کوئی نام بھی نشان بھی مٹا دیں تب بھی صرف 17 سیٹیں ملتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے 2/3 اکثریت آ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں پاکستان کی جمہوریت à la carte. جیسی آرڈر کی ہے جس نے آرڈر کی ہے مل رہی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بے وقوف ہیں. آپ جاری رکھیے, ساری رکھیے, انشاءاللہ جب عوام ہوگا تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کراچی نے پی ایم ایل این کے ساتھ انشاءاللہ وہ ہونے والا ہے جو کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے. اچھا, لیکن وہ فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ تیسرے نمبر پہ بھی کوئی سیٹ نہیں تھی, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے اوپر بھی نہیں تھے, چوتھے اور 5ویں نمبر سے اٹھا کے لوگوں نے کو اسمبلی میں پہنچا دیا گیا ہے. پورے کراچی میں کسی آدمی کا انٹرویو لے لے, اس سے کہ سب سے پہلے تحریک انصاف, پھر اس کے بعد جماعت اسلامی, پھر ٹی ایل پی, پھر پیپل پارٹی, اور پھر کہیں ایم کیو ایم کا نام آتا تھا. اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے کتنے دفاتر کھلے؟ یہ جمہوریت ہے اس ملک کے اندر, تمام دفاتر بند کر دیے. اس کا سامان فرنیچر لے گئے, کمپیوٹر کا ریکارڈ لے گئے, ممبرشپ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, ملنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے توڑ پھوڑ کی ہے, تصویریں موجود ہیں, ماؤں بہنوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا, لیکن یہ جمہوریت ہے ان کی, ہمیں بھی اس کا جواب تو آتا ہے. لیکن آپ کے پاس پورا صوبہ ہے, کے پی ایک پورا صوبہ ہے جہاں پر مذاکرات, ملاقات سب کچھ ہو سکتا. ایک منٹ, میں انشاءاللہ اس پہ پورا امید ہوں کہ جب بھی اگلی دفعہ جب حکومت آئے گی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ماضی میں یہ ہوا تھا تو یہ کرنا بھی جائز ہے. ہم وہ کریں گے جو صحیح ہے, اور یہ ماضی کو نہیں دہرانا چاہیے, اس سے کہ ہمیں اس قوم کو آگے لے کے بڑھنا ہے. ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ دے کے جانا ہے. یہ ان کی خام خیالی ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں سیاسی استحکام مذاکرات کے نتیجے میں ہوگا حکومت سے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے, مریم کبھی کبھار اچھی باتیں کرتی ہیں, لیکن ان کی ایک بات کر دیتا ہوں. وہ کہتی کیا ہے, پہلے مزاحمت پھر مفاہمت. دوسرا جملہ کیا کہتی ہیں, پاور اسپیکس ٹو پاور. یہ میرے نہیں ہے, یہ ان کے لیڈر کے اقوال ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر پاور کون ہے, وہ فیصلہ کس نے کیا؟ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور انسان ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا. اس نے کہا میں کسی سے بات نہیں کروں گا, میں بات کروں گا تو کس سے کروں گا؟ فیلڈ مارشل اور اس کے ڈی جی ISI سے. ٹھیک ہے. نہ ڈیفنس منسٹر, نہ فورن منسٹر, نہ پرائم منسٹر. بات یہ, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اس سے بات کریں جو لیکن I need to dissent over here. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایکس کے اوپر فیلڈ مارشل کے خلاف بیانات نہیں دیتے نا. پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک بالکل ہی ڈفرنٹ رینک ہے جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں. when it comes to پاکستان تحریک انصاف ٹاکنگ ٹو ملٹری اسٹیبلشمنٹ, تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. پھر آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں اوور کم کرنا پڑیں گی. چلے میں یہی سوال جو ہے, اگر میں ایک دفعہ چیک کر لوں, بریک تو نہیں لینی ہے؟ جواب دے دوں اس سے پہلے کہ آپ جائیں, اور مجھے علی طور صاحب کے بات ساری یہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جو کر رہے ہیں, وہ اگر پاکستان کو حکومت کر رہے ہوتے تو ہم فیلڈ مارشل سے زیادہ ان کے اوپر بھی بات کر سکتے تھے. یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں اپنے ملک کی بات کرنی ہے. پاکستان کی تاریخ جو ہے 77 سال کی, اگر آئینی طور پہ فوجی عامر جو ہے اس نے حکومت چلانی ہے تو آئین تبدیل کر دیں, جو کہ یہ 27ویں ترمیم میں لینے آنے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جمہوریت چاہتے ہیں. چلیں, میں پھر آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا دیا 27ویں ترمیم والا. اس پہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. لیکن پرابلم یہ, بریک پہ جانے سے پہلے دونوں حضرات کو میں ود ڈیو رسپیکٹ یہ کہوں گی کہ آپ میں سے کوئی بھی پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں, ہسٹری اٹھا لیں, کوئی بھی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم عامر کی
پشت پناہی کے بغیر یا ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یا ہم فلانے کے سپورٹ کے بغیر میدان میں آئے اور ہم نے ووٹ لیا ہے. کوئی ایک جماعت یہ بتا دے لکھ کر اس وقت دور حاضر میں کہ ہم جناب کسی کی پشت پناہی کے بغیر آئے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ میں شو چھوڑ دوں گی کرنا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہے ہی نہیں. آپ دونوں حضرات بہت قابل احترام اور عزت ہیں, لیکن آپ دونوں کی جماعتوں کے ایک بیک گراؤنڈ ہیں اور دونوں بیک گراؤنڈس کو چھوڑ کے آگے بڑھنا نہیں جا رہے. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. علی گوہر بلوچ صاحب, 27ویں آئینی ترمیم کی بہت باز گشت سننے میں آ رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے, ابھی نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ شاید وہ مارشل لا والا حساب ہو جائے گا, ایک لمبی مدت کے لیے آپ لوگ اپائنٹمنٹس کر دیں گے اور سارا کچھ ہوگا. پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ جب شام میں بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے قبائلی علاقوں کی جو حیثیت ہے اسے ختم کرنے کے اوپر بھی بات کی کہ یہ ختم نہیں ہوگی, اسے الگ نہیں کیا جائے گا, اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے شاید آپ یہی کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا کچھ پلان ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بالکل آپ کے اس جواب کی طرف بھی ضرور وضاحت کرتا ہوں, اور لیکن میں ایک چھوٹی سی گزارشات ضرور کروں. دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ مختلف پارٹیز مختلف ادوار میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی کم از کم 3 دفعہ یا 4 دفعہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے گری, مارشل لاز لگے, قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. کس کے لیے کی؟ جمہوریت کی بحالی کے لیے, اور وہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا اپنا جو دور اقتدار تھا, جب یہ جمہوریت کا راگ لاپ لاپ کے اور چور دروازے کے ذریعے مسلط ہوئے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر انہوں نے سیدھی گولیاں چلائی تھیں, اور یہ واحد جماعت ہے جنہوں نے ان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی بین کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں. حالانکہ ان کو اپنے فارن فنڈنگ کیسز اور وہ چیزیں بھول جاتی ہیں کہ ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. جمہوریت کے یہ اتنے مطلب ہے کہ دائی ہیں کہ ابھی موجودہ حالات میں, پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہماری حکومت امریکہ نے گرائی, پھر یہ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. ٹرمپ اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ سیلفیاں بنوا کے پورے پاکستان میں وائرل کرتے تھے, اور یہ امپریشن کرتے تھے کہ ایک کال آنی ہے اور ہماری جو ہے وہ مطلب بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں گے اور ہماری حکومت آ جائے گی. یہ وہ ان کے جمہوری طریقے اور جمہوری جدوجہد ہے جس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک 26ویں ترمیم کی آپ بات کر رہی ہیں, تو 26ویں ترمیم ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم تو اس 1973 کے آئین کی قریب تر ہے جس آئین کو بنایا گیا تھا, جس میں سے بار بار امینڈمنٹس کر کے ہم نے تو کوشش کر کے اس کو اس کے اصلی شکل میں لے کر آئے ہیں, اور کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی شک ہے. ہاں ان کے اگر کوئی منظور نظر کوئی عدلیہ کے لوگ کوئی اور طرح سے ان کی فیور میں ہو تو وہ پھر جائز ہے, ان کا وہ چلتا رہے. اور اگر کوئی جمہوری پروسیس کے ذریعے کوئی ترمیم کی جائے, جس کا کہ یہ مولانا فضل الرحمان سے بھی آمادگی کا اظہار کر کے آئے تھے کہ بھائی ہم اس کے حق میں ووٹ دیں گے, اور اپنی مرضی کی ترامین بھی انہوں نے ڈلوائیں اس کے اندر, لیکن جب وقت آیا تو پھر ان سے بھی یہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بانی پی ٹی آئی نہیں مانتے. خیر وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی ہے اور جو اراکین اسمبلی ہیں, جو پارلیمان ہے, اس کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے. 27ویں ترمیم کیا 5 ترامیم بھی اور کرنی پڑے, لیکن انشاءاللہ تعالی جمہوریت کے حق میں, پاکستان کے حق میں جو قانون سازی ہوگی وہ کریں گے اور وہ لے کر آئیں گے. لیکن اس کی قبل از وقت کیا اثرائی کرنا کہ یہ چیز شامل ہے, میرا خیال ہے کہ ابھی یہ چیز ڈیبیٹیبل نہیں ہے. ابھی کوئی چیز بھی منطقی طور پر سامنے نہیں آئی کہ یہ ڈسکس ہو رہی ہے. جب اس قسم کی کوئی ترامیم آئیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار میں بھی ہمارے ساتھ آپ لوگ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ڈسمس کرنے میں انٹرسٹ رکھتے؟ بالکل. جس طرح سے وہ پاکستان کے کیپٹل کے اوپر بار بار حملہ آور ہوتے رہے ہیں, ان کو یہ تو نمبر آف گیم ہے. کوئی بھی جمہوری طریقے کے ساتھ اگر ہم کامیاب اس میں ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہو تو ہم ضرور کوشش کریں گے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک یہ بات کرنا بھی قبل از وقت ہے. ابھی تک کوئی اس قسم کی موومنٹ نہیں شروع ہوئی, اور جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے بھی ابھی اس چیز کی وضاحت یہی آئی ہے کہ ابھی
یہ ان کو زیادہ کو فکر لگ گئی ہے. ہمارے پاس تو ابھی یہ چیز انڈر ڈسکشن نہیں ہے, لیکن اگر نمبر پورے ہو جائیں تو پھر ضرور کوشش کی جا سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کے پی کے میں وہ پولیٹیکل پارٹی جن کی اسمبلی میں سیٹس ہیں, جب وہ اگر خواہش کا اظہار کریں گے تو پی ایم ایل این بھی ان کے ساتھ تعاون انشاءاللہ کرے گی. میرا یہ سیاسی کارکردگی نام لے لیں ان جماعتوں کا جو ہیں جن کی ہاؤس کے اندر جن کی سیٹس ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اے ایل پی ہے, پارٹیز ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پہلا تو مطلب حق ان کا بنتا ہے کہ جن کی زیادہ سیٹس ہیں اگر وہ چاہتے ہیں اور پی ایم ایل این سے وہ تعاون لینا چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہماری قیادت بھی ضرور اس چیز پر غور کرے گی. اور ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ جو لوگ اسلام آباد کو سوپٹاج کرتے ہیں, کیپٹل کے اوپر کیل والی لاٹھیاں لے کر آتے ہیں, 1122 کی گاڑیاں جو ہیں وہ کسی حادثے میں تو نہیں کام آتی, لیکن ان کی جب یلغار ہوتی ہے اسلام آباد پر تو تب تو یہ لے کر چڑھ دوڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ضرور ہم انیشیٹو لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں توقع بھی کرتا ہوں جو اس وقت تک نمبر آف گیم جس طرف جا رہی ہے مجھے لگ یہی رہا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیٹ پہ یہ سلسلہ ہوگا. چلیں لیکن ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا نہیں ہے, لیکن ہم کر لیں گے. وہ پنجابی میں وہ بڑے دبکا قسم کا سٹائل ہوتا ہے, تڑی لگانے والا, کہ ہے ہمارے پاس نمبر, کر لیں گے جب چاہیں گے. بٹ اٹ ساؤنڈز لائک 90s isn't that؟ کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جب حکومت گئی, کبھی پریزیڈنٹ نے ڈسمس کر دیا کبھی کرپشن کے کیسز, رائٹ فرام 1998 ٹل دی اینڈ آف 90s. تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت گئی کیسے گئی اور پھر کیسے آئی یہ بھی ہمارے سامنے ہے. بٹ شمیم نقوی صاحب, اب تو اٹ ساؤنڈز لائک کہ آپ لوگوں کا جو کے پی کا قلعہ ہے وہ بھی کوئی محفوظ نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 21 جولائی کو جب یہ سینٹ والا سین ہوگا تو بڑا مشکل لگ رہا ہے سروائیو کرنا ایک صوبے میں آپ کے لیے. دیکھیے, پہلی چیز تو میں آپ کو بتاؤں, ہمارا قلعہ پاکستان ہے. ہمارے پاس 2/3 اکثریت تھی 8 فروری کو. تمام چینلز اگر سچ بولنا شروع کریں تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ رات کے 11 بجے تک جب تک 20-22% رزلٹ آ گیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 سے زیادہ اکثریت دکھا رہے تھے. یہ گور صاحب کی پارٹی جو ہے پاکستان بننے سے پہلے کی پارٹی ہے, اور اس ملک کے اندر جتنے انتخابات ہوئے ہیں سوائے ایک انتخاب کے, جس میرے خیال سے وہ بھی ایک نہیں ہے, ہماری حکومت کے تحت یا اس سے پہلے کوئی انتخاب نہیں ہوا. سب جگہ جو سیٹ اپ تھا وہ جس پارٹی کا تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ کون وہ سیٹ اپ کس نے اسٹیبلش کیا. الیکشن ریفارم اگر نہیں ہوئے اور اس ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے, اور 1971 کے الیکشن کو بھی ابھی میٹ نہیں کیا جا رہا جس کے ریزلٹس کو کبھی امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا تھا, 70 کے الیکشن کو, سوری. ٹھیک. اور ان کے خود جو قائد اعلیٰ ہیں انہی نے کیا کیا القابات سے ضیاء الحق کو یاد رکھا, باقی کو یاد رکھا. مشرف کے ضرور خلاف تھے. پہلے وہ مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگایا تھا, اب کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا. پہلے سازش میں فوج نے ان کو نکالا, بھائی کے ذریعے نکلوا دیا. اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. پاکستان میں اگر ترقی نہیں ہوئی تو سب سے زیادہ ذمہ دار کون سی پارٹی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز سب سے زیادہ. تو سر اس طرح تو میں بھی آپ سے سوال کر سکتی ہوں کہ کے پی میں خاندان کے خاندان ڈوب جاتے ہیں. 12 سال سے آپ کی حکومت ہے, آپ لوگ نے کیا کیا؟ میں ماضی میں اس لیے نہیں جانا چاہتی کیونکہ نقوی صاحب جب ماضی میں ہم بہت ساری چیزیں کھولیں گے تو پھر آپ لوگوں کو بھی بڑی تکلیف ہوگی, گور صاحب کو بھی تکلیف ہوگی, تو اس طرف جاتے نہیں ہیں نا. نہیں جائیے, یہ غلط پھر سر اگر آپ مشرف کی بات کریں گے کہ نون لیگ نے یہ اچھا کام کیا تو پھر میں آپ سے سوال کروں گی کہ آپ لوگوں نے پھر سزا میں ڈیلے کیوں کروایا؟ آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے تھے اس وقت کہ مشرف کو کہ آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ مشرف کو پھانسی کی سزا ہو؟ آپ لوگوں کی پارٹی کی حکومت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب بہت ساری چیزوں میں جائیں گے, پھر قوم کا باپ ہوتا ہے یہ وغیرہ وغیرہ, آرمی چیف اور تاحیات ایکسٹینشن, یہ غلط ہے. ہم ماضی میں نہ جائیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ابھی آپ لوگوں کی گورنمنٹ محفوظ نہیں ہے. ابھی گور صاحب نے جو آپ کو تڑی لگائی ہے انہوں نے. میرے خیال سے میں ہی از موسٹ ویلکم, ٹیک اٹ اوور. ایک بلوچستان اور کھڑا کر دیں گے کے پی میں, کر لیں. اگر بلوچستان میں پاکستان کی رٹ ہے
اور اسی طریقے سے جمہوریت کو پامال کرتے رہے. بنگلہ دیش ایک دفعہ بنوا چکے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں رٹ نہیں ہے, کیا مطلب ہے آپ کا؟ پلیز ایکسپلین دس ٹو می. نہیں مجھے بات آپ نہیں کرنے دیں گی تو میں کیسے بات کروں گا؟ مجھے بات تو میری شمیم نقوی صاحب آدھی ادھوری بات کریں گے تو نہ دیکھنے والوں کو سمجھ آئے گی نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ نے پلیز وہ بلوچستان والا پوائنٹ تو کلیئر کر دیں. پہلے مجھے اگر آپ موقع دیتی ہیں تو میں 1 منٹ میں کر دیتا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ جو لوگ جمہوری عمل سے آئے تھے ان کو اقتدار نہیں دیا گیا. بلوچستان میں آج 50 سال سے اوپر ہو گئے, ہم بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر سک رہے. کیا بلوچی پاکستانی نہیں ہے؟ اب آپ جب بھی کوئی غیر جمہوری عمل کریں گے اس کے نتائج یہی ہوں گے کہ عوام میں بے چینی بھی پیدا ہوگی, ریزسٹنس بھی پیدا ہوگی. اب وہ ریزسٹنس کس شکل میں مینیفیسٹ ہوتی ہے وہ دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں بڑے وعدوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. اور آپ کو تحریک انصاف جس کے 2/3 اکثریت ملی تھی اور 17 سیٹوں کو 2/3 میں نہیں کنورٹ کیا تھا, مذاق ہے. جنرل الیکشن میں 2 سیٹیں, ریزرو سیٹس 5. اسے کہتے ہیں عدالت. ٹھیک ہے, چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. لاسٹ منٹ چل رہا ہے, میں چاہوں گی گوہر صاحب بھی اس میں شمولیت اختیار کر لیں. گوہر صاحب پلیز کوئکلی بتائیے گا, یہ جو فاٹا کا میں نے آپ سے پوچھا ہے, قبائلی علاقوں کو پہلے ضم کیا گیا, اب دوبارہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ بحال کرنے کا؟ دیکھیں مختلف نہیں, دیکھیں باقاعدہ طور پر تو کوئی اس چیز کا اناؤنس نہیں کیا گیا, لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ان چیزوں کو ضرور دیکھا جائے گا. جس طرح سے کہ میں نے پہلے بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہیں, میں اس چیز کی وضاحت کر دوں, چاہے وہ فاٹا ہو, چاہے وہ دیگر معاملات ہوں, اگر وہ انڈر ڈسکشن ہوئی, میرے نالج میں نہیں کہ وہ کوئی انڈر ڈسکشن یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن اگر 27ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے, 28ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے, اور جس طرح سے 26ویں ترمیم ہوئی تھی باقی ترمیم بھی ہو سکتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا خدا نخواستہ جس سے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے, پاکستان میں معیشت کی بحالی کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جائے گا. ان کی طرح IMF کو خطوط نہیں لکھے جائیں گے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں, پاکستان کے خلاف نہیں, پاکستان کے حق میں بات کریں گے. بٹ لیٹ می جسٹ میک 2 پوائنٹس. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی نقوی صاحب نابود کر دو. چلیں جو لوگ دشمن جمہوریت کے انہیں نیز تو نابود کر دو. چلیں ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. بہت شکریہ ویسے آپ دونوں کا, لیکن آئی نیڈ ٹو میک 2 پوائنٹس ہیئر ویری کلیئر. ایک تو بلوچ صاحب کی طرف سے جو آیا ہے, پہلے وہاں سے شروعات کر رہے تھے کہ عوامی مفاد میں کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا. کوئی آئینی مفاد عوامی مفاد میں نہیں کیا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کے پینڈنگ کیسز میں کتنی کمی آئی اور کتنی نہیں ہوئی ہے, عام انسان کو جو انصاف کی فراہمی ہے وہ کتنی تیز ہوئی ہے, تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم آئے گی تو وہ بھی, آئی ایم سوری سر, وہ ہمارے حق میں تو آنے والی نہیں ہے. دوسری بات, بلوچستان کا ذکر کیا, بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ بلوچستان کارڈ کھیلتے ہیں, اور میں کارڈ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میں پنجاب میں بیٹھی اور مجھے بلوچستان پنجاب سے زیادہ پیارا ہے. پرابلم یہاں پر آتی ہے جب ہم یہ سائڈ نہیں دکھاتے کہ ہم بلوچی اسٹوڈنٹس کو, بلوچستان کے لوگوں کو کس طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں, اور ایشو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا کے کسی ایک صوبے کو اتنا نیچے دکھا دیتے ہیں کہ باقی صوبے اس کے اوپر کارڈ کھیلنا شروع کرتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے کم از کم ٹی وی اسکرینس پر بیٹھ کر نہ کیا کریں. بلوچستان کی محرومیوں پر ہم بات بھی کرتے ہیں, مسنگ پرسنس کی بات ہو یا دیگر کی بات ہو, لیکن جہاں پر نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے وہاں پر کائنڈلی یہ کارڈ کم از کم میرے شو میں نہ کھیلا کرے, کیونکہ پھر اس سے بہت ساری باتیں اور بھی کھلیں گی کہ بلوچستان کے پیچھے جانے میں کیا جتنا باقیوں کا ہاتھ ہے, کیا وہاں کے اپنے جرگا سسٹم کا یا اپنے وہاں پر جو لوگ لیڈ کر رہے تھے ان کا ہاتھ نہیں ہے. تو آئی ایم سوری, پلیز ڈونٹ کوٹ اٹ. پروگرام ناظرین ختم ہو گیا ہے وقت, اور کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.